बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, मुनाज़राना ज़हनियत की क्या नुमायाँ अलामात होती हैं। 25 के करीब ऐसे निकात जिन्हें हम ज़ेर बहस ला रहे हैं, जिनके नतीजे में हमारे यहाँ फ़िक्री मुकालमा नहीं हो पाता, और हम ये देखते हैं बिलुमूम मजहबी बहसों में इनका लिहाज भी नहीं रखा जाता। एक एक जुज़ में गमसब से ज़ेर बहस ला रहे हैं। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गमसब। अस्सलाम वालेकुम गमसब। वालेकुम अस्सलाम। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं आम तौर पर जब मजहबी उलमा में और मुख्तलिफुल ख़याल लोगों में मुकालमा होता है तो वो जल्द ही मुनाज़रे में ढल जाता है, और उसकी एक जो नुमाया अलामत होती है वो ये कि जो आपका मुखातब है आप उस पर तारीज़ करते हैं, तंज़ करते हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ऐसे फ़िक्रे, ऐसे जुमले कसते हैं कि जिससे लोगों में ये राय आम की जाए कि जी इसका इल्मी ख़त तो बहुत छोटा है और इसको तो ये बात भी नहीं पता। हम और आप ये भी जानते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ का इजहार करना चाहता है तो उससे मुख्तलिफ़ असालीब और पैराए वजूद में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान बस एक ही तरीके से चीज़ों को लिखता है, अपने जज्बात के इजहार के मुख्तलिफ़ अदबी पैराए भी सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ जॉनर्स हम देखते हैं। क्या फ़र्क है एक तनकीद के दौरान अदबी तंज़ में या अदबी तारीज़ में, और इस जगह पर उतर जाना कि आदमी इब्तिज़ाल करे, आदमी दूसरे के ऊपर अलक़ाबात चस्पा करे और उससे लोगों की दिल आज़ारी हो? क्या इन दोनों को साथ लेके चला जा सकता है या ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए? इनमें बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क है। हम जिस वक्त किसी चीज़ पे नक़्द करते हैं तो मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि मुतय्यन करके बताते हैं ये चीज़ क्या है। हमारा मुखातब आम आदमी होता है या पढ़ा लिखा आदमी है या कोई फाजिल शख्स है, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हम किस चीज़ पे तनकीद करने जा रहे हैं। वो कोई इल्मी मसला है तो उसका ख़ुलासा बयान करना चाहिए। उस इल्मी मसले को हमारे किसी मुखातब ने या मुखातबीन ने एक ख़ास ज़ाविये से देखा है या बयान किया है। हमें बताना चाहिए कि वो किस ज़ाविये से देख रहे हैं और उन्होंने इसको किस तरीके से बयान किया है। ये पहला मरहला है और ये हर हाल में आखिरी दर्जे की दयानतदारी के साथ तय होना चाहिए। जब ये तय हो जाता है तो अब आपका अगला काम उसकी गलती वाज़े करना है। गलती वाज़े करने के बयानिया तरीके भी हैं, यानी निकात की सूरत में आपने ये बताया कि ये बात कही गई है, इसमें इल्मी लिहाज से ये गलती है, अक़ली लिहाज से ये गलती है, ये कोई तारीख़ी मामला है तो उसमें यहाँ कोताही हुई है। आपने उसको मुतय्यन कर दिया और ये बता दिया कि इसमें क्या ख़राबी है। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि यही तरीका इख्तियार किया जाए। इसमें इसका अंदेशा बहुत कम होता है कि दूसरे पर कोई बात गिरां गुजरेगी। किसी शख्स का मबलग़ इल्म आपको वाज़े करना है, किसी आदमी के बारे में ये बताना है कि वो कोई चीज़ नहीं जानता, इसकी आम तौर पर कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं तो वो या गलत होगी या सही होगी। जब हमने उसकी गलती इल्मी तरीके से वाज़े कर दी तो अगर वो गलती बेइल्मी की बुनियाद पर हुई है या कम इल्मी की बुनियाद पर हुई है तो ख़ुद गलती को वाज़े करने का अमल ही उसको भी वाज़े कर देगा। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादातर यहीं तक महदूद रहना चाहिए। इससे आगे लिखने का उसलूब है। लिखने का उसलूब जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया बयानिया भी हो सकता है और आप उसको अदबी तरीके से मज़ाह बना देते हैं, आप उसको तंज़ बना देते हैं। वो अदब के दायरे में कब तक रहती है? उस वक्त तक रहती है जब आप बात की गलती को अदबी उसलूब में वाज़े करते हैं। अच्छा, यानी जो बात कही गई है उसमें कोई बयान होगा, उसमें कोई अल्फाज होंगे, उसमें कोई इस्तिदलाल होगा, ये सब कुछ सामने पड़ा हुआ होता है और ये बात है। आप इस बात की मज़े का खेज़ी को बाज़ औक़ात वाज़े कर देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि देखिए ये बात कैसी सफ़ीहाना है, इस बात में किस तरीके से मबादी को नज़रअंदाज कर दिया गया है, इससे किस नौइयत का तज़ाद पैदा हो जाता है। उन तज़ादात को नुमायाँ करना, किसी चीज़ में जो ख़राबी पैदा हो रही है उसे किसी तमसील के अंदाज़ में मुतय्यन कर देना, ये सब चीज़ें अदब कहलाती हैं। और इसका बड़ा वाज़ेह मेयार है, यानी लिखने वाले के पेश नज़र ये नहीं होता कि वो शख्स की तहकीर कर रहा है, उसके किसी लफ्ज़ से इसका इजहार नहीं होता। इसी तरह से पढ़ने वाले भी उससे हज़ उठाते हैं, यानी वो महसूस करते हैं कि एक बात अदब के पैराए में वाज़े की गई है।
بات یہاں تک رہتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے گوارا کیا جائے گا بلکہ بعض صورتوں میں اس کی تحسین بھی کی جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی شخص کا نام بگاڑا جا رہا ہے، اس کی ذات پر کوئی تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس کے آباء و اجداد زیر بحث آ گئے ہیں، اس کے علم کا استخفاف کیا جا رہا ہے، اس کے پڑھنے لکھنے کے اسالیب پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس پر کوئی شخصی تبصرہ اس کے حلیے کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے، تو یہ آخری درجے کی پستی ہے، دنایت ہے۔ کسی شریف و نفس آدمی کو کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس کو باقاعدہ موضوع بنا لیا ہے۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے باہمی گفتگو، باہمی معاملات کے آداب بتائے ہیں۔ نہ ہم بدزنی کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی نیت اور محرکات پر تبصرے کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی شخص کو جو صورت شکل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا مزے کا اڑا سکتے ہیں، نہ ہم اس کے نام رکھ سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو انسان کا اخلاقی وجود خود فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی میں نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو اس بات کی غلطی واضح ہونی چاہیے، وہ بات مزے کا خیز ہے تو اس بات کی مزے کا خیزی واضح ہونی چاہیے، وہ بات احمقانہ ہے تو اس بات کا احمقانہ پن واضح ہونا چاہیے۔ اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے یا میرے مخاطب کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ وہ فرق ہے جو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز اختیار کی جائے یعنی ادبی اسلوب میں طنز تاریظ، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے میں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ہنس کا باعث بنتی ہے، اس کو سب لوگ لطافت سے محسوس کرتے ہیں، اس کو پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے تو اس کی داد دیتا ہے۔ لیکن جب بات شخصیات پر آ جائے، ذات پر آ جائے، آباء و اجداد پر آ جائے، کسی کے آپ باپ پر طنز کر رہے ہیں، کسی کی ماں پر طنز کر رہے ہیں، کسی کے گھر پر، کسی کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر، کسی آدمی کا آپ شجرہ نسب لے کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی شکل و صورت پر کوئی پھپتی کس رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پستی اور دنایت میں اتر گئے ہیں۔ اور جب آدمی اس میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ ادب نہیں ہوتا، یہ استدلال نہیں ہوتا، یہ ابتذال ہوتا ہے۔ اور ابتذال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ادبی اسلوب میں کوئی بات کرنا خود بتا دیتا ہے اور پڑھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس میں لطافت ہے۔ یہ لطافت جب اس سطح پر کوئی آدمی اترتا ہے تو کثافت میں بدل جاتی ہے، اور جب کوئی چیز کثافت میں اتر جائے تو پھر اس غلاظت سے آپ اعراض کریں گے، اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، بڑی تھن لائن ہے، آپ ادبی تنقید کر رہے ہیں، فکر کا سطحیت ہے یا اس کا کوئی استدلال کا بودھا پن ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے کوئی تمثیل کا اسلوب اپنا رہے ہیں، یا کوئی مثال کے طور پہ ایسا تعریض کر رہے ہیں، اس پر کسی طریقے سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہی معاملہ کرنا چاہتا ہے آپ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن یہ خود کتنا مشکل کام ہے، اس لیے کہ جب ہم تبصرہ کر رہے ہیں، ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو استدلال ہے علم اور عقل کے مسلمات کے بالکل خلاف ہے، اور انہوں نے تو ایک نئی دنیا جو ہے اپنی طرف سے آباد کر کے بتا دی ہے، تو اب اس میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے کہ جہاں پر صرف استدلال پہ رہیں اور بندے کی سطحیت پر یا بندے کے اس عمل پہ نہ آیا جائے، تو یہ پھر اس کا مطلب دو دھاری تلوار ہے، یہ کرنے کا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر لکھا بھی ہے، بعض لوگوں نے جب خود مجھ پر تنقید کرتے ہوئے یہ اسلوب اختیار کیا تو میں نے ان کو بہت ادب کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ میری وہ تحریریں آپ میری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ ابتذال اور استدلال میں ایک باریک سا فرق ہوتا ہے۔ وہ لوگ اس میدان میں قدم رکھیں جو اس راستے پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اس کی استعداد رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی ادبی تربیت نہیں ہوتی انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ چند لمحوں میں استخفاف پر اتر آئیں گے، وہ مزے کا خیز باتیں خود کرنا شروع کر دیں گے، ان کی بات چند لمحوں میں دشنام میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہی لوگ اس راہ پہ قدم رکھیں، یعنی ادبی اسلوب میں تنقید کرنا جو اس کا ذوق رکھتے ہوں۔ باقی لوگوں کو بیانیہ اسلوب میں اپنی بات کہہ دینی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی لازم ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں گے جو طریقہ حسن ذوق کے خلاف ہے، جو انسان کی لطافت کو مجروح کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نفرت اور استخفاف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس میں دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، تو ہمیں عیب جوئی کرنے سے، طعن و تشنیع کرنے سے، الزام لگانے سے روکا گیا ہے۔
قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ تم کیا کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے ہاں کسی کا کیا مرتبہ ہے اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور وہ کتنا اچھا انسان ہے جس کو آپ اس طریقے سے ادب بنا رہے ہیں، وہاں کس چیز سے روکا گیا ہے؟ وہ اصل میں شخص ہے۔ شخص سے ہمیں کوئی نہ دشمنی ہوتی ہے، نہ کسی شخص کو نیچا دکھانا یہ کوئی اعلیٰ ظرفی کی چیز ہے۔ بات پر تنقید ہوتی ہے۔ بات کو میں نے اسی لیے عرض کیا کہ پہلے متعین کریں پوری دیانتداری کے ساتھ دوسرے کی بات ہے کیا، اس کے بعد آپ کے پاس دونوں راستے ہیں۔ اگر آپ قلم پر واقعی گرفت رکھتے ہیں اور آپ اس اسلوب میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ مزاح کے دائرے میں رہے یا وہ ایک ادبی تعریض سے آگے نہ بڑھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو خود بھی اللہ کی پناہ مانگیے اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کیجیے کہ پھر وہ بیانیہ اسلوب اختیار کریں۔ ٹھیک ہے سر، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہمارے ہاں جو مناظرانہ ذہنیت ہے اس میں جو مکالمے ہوتے ہیں اس میں ایک اگلی بڑی نمایاں علامت ہم سب سامنے آتی ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر بھی جو علمی مارکے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس مخاطب سے آپ بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ہر کوئی ماں کے پیٹ سے تو مفکر بن کے نہیں آتا اور جزیرے میں تو زندگی کا آغاز نہیں کرتا، خود ایک فکر کو اپناتا ہے، پھر اس کے اندر اس کی فکر میں ارتقا بھی ہوتا ہے، تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، نئے نئے افکار کو وہ پہچانتا بھی ہے، اس کا وہ اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تمسخر اڑایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اب دیکھو یہ بات کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی اس بات پر بھی ہم کیا تبصرہ کریں، کیونکہ ان کے یہاں تو رائے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو تبدیلی رائے ہے، یہ جو تغیر فکر ہے، اس کو بھی ہمارے ہاں مناظرانہ ذہنیت بہت آڑے ہاتھوں لیتی ہے اور بڑا تمسخر مذاق اس پہ اڑایا جاتا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو مفکرین ہیں ان کی علمی آراء، کہا جاتا ہے یہ تو قول قدیم ہے، یہ قول جدید ہے اور پتہ نہیں اب اور کتنے اقوال آئیں گے، اس پوری جو کام ہے اس میں کیا نفسیات اور ذہنیت کار فرما ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کے علم کو ایک خاص طریقے کے جمود میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہاں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، مختلف مدارس فکر بن گئے، کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا تو انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے انحراف کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو تو انہی مراحل سے گزرنا ہوگا جو مراحل انسانی فکر کے لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اللہ کے کلام اور انسانی کلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے جانے والے فکر اور انسانی فکر میں خط امتیاز کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانی فکر جب بھی وجود میں آئے گا وہ صحیح و خطا کے مراحل سے گزر کر وجود میں آئے گا، یعنی انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے۔ خود انسانیت کی تاریخ دیکھ لیں تو ہم آج جس دنیا میں کھڑے ہیں، کیا آج سے 500 سال پہلے بھی یہی دنیا تھی؟ ایک ایک علم اسی طریقے سے ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ لوگ بڑے مفکرین کی آراء کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے ارسطو نے ایک بڑے عرصے تک دنیا پر حکومت کی ہے، 1000 سال تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس پوری دنیا کا معلم ہے۔ خود ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو معلم اول کہنا شروع کر دیا، یہ صورتحال رہی، لیکن پھر یہ کثر ٹوٹا، نئے افکار سامنے آئے، اس سے ارسطو کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ نئے آنے والوں نے نئی دنیایں ہمارے سامنے برہنہ کر دی، ہم نے ان کو دیکھا اور ان کی روشنی میں کچھ نئے راستے ہمارے سامنے کھلے اور آج ایک دوسری دنیا ہے جو سائنس نے بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ ظاہر ہے سائنس کیا ہے؟ وہ اصل میں ہماری اس مادی دنیا کا علم ہے۔ یہ علم جب ترقی کرتا ہے تو اس میں صحیح و خطا کے مختلف مراحل گزرتے ہیں۔ ایک شخص دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، قدرت نے بنایا ہی اس کو اس طریقے سے ہے کہ ایک ناتواں بچے کے طور پر ماں کی آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنے جسمانی ارتقاء کے بھی مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ایک دن میں نہیں ہو جاتی، اور ذہنی لحاظ سے بھی، یعنی وہ بچہ ہوتا ہے، لڑکپن کو پہنچتا ہے، وہ جو کچھ اپنے معاشرے سے یا اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے اسی کو بیان بھی کرتا ہے، اسی کو لکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سامنے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ دنیا کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ اس کے پیچھے مڑ کر دیکھیے تو صحیح و خطا کے کتنے مراحل گزر چکے ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان الفاظ کا سہارا لیتا ہے، ان الفاظ نے اس آخری مرحلے تک پہنچنے میں کتنا وقت لیا ہے اور اس میں کتنی پس چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ کن کن مراحل سے گزرا ہے،
بڑے سے بڑے کسی آدمی کو آپ علامت کے طور پر لے لیں یا مثال کے طور پر لے لیں اور اس کی زندگی کا تجزیہ کر لیں، آخری درجے کا کوئی بڑا حکیم، کوئی فلسفی، کوئی شاعر، کوئی ادیب انہی مراحل سے گزرے گا۔ فکری لحاظ سے بھی اگر وہ ایک زندہ انسان ہے تو وہ ماں باپ سے جو کچھ حاصل کرے گا، اپنے اساتذہ سے جو کچھ پائے گا، اسی کا علمبردار ہوگا، اس کا اظہار کرے گا۔ یعنی انسان کسی غار میں بیٹھ کر یہ مراحل طے نہیں کرتا، اس کا اظہار ہو جائے گا، وہ کچھ لکھے گا، کچھ بولے گا تو چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا فکر، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب ذرا بلوغ کو پہنچ گیا ہے کوئی شخص، تو وہاں وہ پیش کرتا ہے۔ وہاں پہنچ جانے کے بعد بھی یہ عمل نہیں رکتا، بلکہ پھر کچھ تضادات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کتابوں پر عام طور پر اچھے مصنفین نظر ثانی کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو مغربی دنیا میں تو یہ روایت ہے کہ کتاب کا نیا ایڈیشن آئے گا، مصنف لازماً ایک نظر ڈال کے دیکھے گا کہ اس میں کوئی غلطی فکر کی، اسلوب کی، بیان کی تو نہیں رہ گئی، یا کوئی بہتر چیز تو نہیں اختیار کی جا سکتی۔ بعض اوقات ایک چیز غلط نہیں ہوتی لیکن انسان کے سامنے کچھ بہتر چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ سارا مرحلہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسانی کلام اور انسانی فکر کے لیے یہ ناگزیر ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو پہلا فارق بن جاتی ہے اللہ کے کلام میں اور انسانی کلام میں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا، یعنی اس میں استثناء نہیں آپ تلاش کر سکتے۔ انسانی کلام اور انسانی فکر دونوں وجود میں آئیں گے تو ارتقاء کے مراحل سے گزریں گے، صحیح و خطا سے گزریں گے، گزر جانے کے بعد بھی جب وجود پذیر ہو جائیں گے اور مصنف موجود ہے اور وہ اس پہ نظر ثانی کر رہا ہے تو اس میں تضادات، اختلافات ہوں گے اور وہ اس کو دور کرتا رہے گا۔ آخر دم تک یہ چیز اسی طریقے سے رہے گی، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اب اس کا قارئین کی سطح پر جائزہ شروع ہو جائے گا، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کوئی نہ کوئی غلطی واضح ہو جائے گی۔ یعنی کوئی زبان کی غلطی، کوئی بیان کی غلطی، کوئی علم کی غلطی، کوئی کلام کی غلطی، کہیں نہ کہیں سے اس کی نشاندہی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر انسانی کلام کی ایک عمر ہوتی ہے۔ یعنی عمر کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت غلبہ پا گیا ہے، لیکن پھر اس کی خامیاں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ انسان کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی انسان 14، 15 سال، 20 سال، 22 سال کی عمر میں یہ طے کر لے کہ اس کو اپنے دماغ کے اس حصے کو بند کر دینا، یعنی وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ختم ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے میں نے جو مذہبی فکر اخذ کر لیا ہے یا میں نے کوئی فلسفہ سیکھ لیا ہے، بس یہی درست ہے، یہی حق ہے، مجھے اب اسی پر پہرا دینا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس کے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں مذہبی مدارس میں چونکہ یہ دوسرا ذہن پیدا کیا جاتا ہے، یہ اکابر کی رائے ہے، یہ سلف کا نقطہ نظر ہے، اس پر یہ امت ایک عرصہ بسر کر چکی ہے، ان چیزوں پر اجماع ہو چکا ہے، ان کو اب موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ تو وہ بڑے امن میں کھڑا ہوا آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کوئی رویہ اپنایا تو وہ انسان ہے، انسان ہے تو ان سارے مراحل سے گزر رہا ہوگا۔ جب وہ گزر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے وہ ایک اجنبی شخص بن جاتا ہے، اس لیے وہ چونکہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے، کبھی انہوں نے اس کا تجربہ ہی نہیں کیا ہوتا، تو پھر وہ اس کا مزے کا اڑاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اگر ہمیں اب اس دنیا میں جینا ہے اور مذہب کو ایک زندہ علم کے طور پر باقی رکھنا ہے تو ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ خود مسلمانوں کے اندر ایسا ہے جس کا مذہبی فکر پر اطمینان نہیں رہا۔ ان میں سے بعض لوگ علانیہ اپنے آپ کو الحاد کا علمبردار کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ مذہب کے بہت سے افکار زیر بحث ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ دار و گیر کر کے لوگوں کو خاموش کر دیں۔ دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فکر کیا ہے؟ انسان کی آزادی، اظہار کی آزادی، رائے کی آزادی، اس کو عالمی قدر کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ مجھے آپ کو اس سے اختلاف ہو، اتفاق ہو، ہمارے نزدیک اس کے حدود ملحوظ ہوں، نہ ملحوظ ہوں، دنیا نے بہرحال ان چیزوں کو طے کر لیا ہے۔ اس کی اثرات ہمارے اوپر بھی ہیں، اس لیے کہ جو تہذیب سیاسی غلبہ رکھے گی اس کے اثرات ہر جگہ تک پہنچتے ہیں۔ اس وقت جو تہذیب غلبہ رکھتی ہے اس کا یہ غلبہ چونکہ سیاسی غلبہ ہے، یہ اس نے باقاعدہ جنگ لڑ کے حاصل کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں
ہمارے تہذیبی رویوں کو شکست دی ہے اور ہمارے سیاسی استحکام کو ختم کیا ہے، اس کے بعد دنیا میں عالمی سطح پر ایک نظم قائم کیا ہے. وہ عالمی سطح کا نظم ہے جو دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں، لیکن یہ چیز ہو گئی ہے. جب یہ ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات تہذیبی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں. ہر سطح پر یہ اثرات ہیں. یہ اثرات اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ان کا پوری طرح لحاظ رکھ کے اب حفاظت کرنی ہے. اب کسی کو بات نہیں کرنے دینی، اب کسی آدمی کو بولنا نہیں چاہیے. اب اس کا نام رکھ کر یا اس کو سوسائٹی میں ایک طرح سے ہدف بنا کر ہم خاموش کر دیں گے، یہ رویے نہیں چلیں گے. آپ کو علم کی دنیا میں اب علمی متانت کے ساتھ اترنا ہے اور مذہب کا مقدمہ پیش کرنا ہے. مذہب کا مقدمہ آخری درجے کا محکم مقدمہ ہے. اگر اس کو صحیح اصول پر پیش کیا جائے تو وہ دلوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن کیا ہر شخص مان لے گا؟ یعنی میں، آپ، ہم تو عام انسان ہیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم اور فلسفی اور حکیم بھی عام آدمی ہوگا کہ اب پیغمبروں کی بات جب انہوں نے کہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی کلام نازل کیا گیا جس میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، تو لوگوں نے مان لیا. لوگ نہیں مانتے. جب لوگ نہیں مانتے تو وہ آگے سے رد عمل کا اظہار کریں گے، بات کریں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں. اس دور میں ہمیں اپنے مقدمات کو علمی طریقے سے پیش کرنا ہے، شائستہ اسلوب میں گفتگو کرنی ہے. اگر کسی موقع پر قلم اٹھانا ہے اور اس میں کوئی ادبی اسلوب اختیار کرنا ہے تو وہی بات کہ ہوشدار کے راہ برسرے تیغست قدم راہ، اس میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ کہیں استدلال ابتذال میں نہ بدل جائے اور کسی جگہ پر ہم کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر لیں جو خود مذہب کے لیے نقصان کا باعث بن جائے، بلکہ بہت تحمل کے ساتھ دعوت کے اسلوب میں، خیرخواہی کے انداز میں اپنی بات پیش کرنی ہے. دوسروں کے ساتھ کوئی مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مناظرے سے کبھی حق بازی نہیں ہوتا. اپنی بات استدلال سے کہیے. اگر مخاطب اس کو نہیں سنے گا تو دوسرے لوگ سن لیں گے. اور مذہبی لحاظ سے تو آپ کو کچھ اخلاقی اصولوں کا پابند کر دیا گیا ہے، ان کی کسی قیمت پر بھی خلاف ورزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اجزاء میں ہم سمجھ رہے ہیں، جز پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مناظرانہ ذہنیت کی کیا نمایاں علامات ہوتی ہیں تاکہ خود بھی مکالمہ کرتے ہوئے مجھ سے بچ سکیں. اچھا غام صاحب، ایک نقطہ پیچھے زیر بحث آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں تنقید کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی ہے، لہٰذا وہ جو بھی ہوگا پہلے اس پر بات ہوگی، اس کی فکر کو زیر بحث لایا جائے گا، پھر جو کنٹمپرری معاصر آدمی ہے وہ زیر بحث آئے گا. اس سے الٹ بھی ایک رویہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے، وہ یہ کہ تنقید تو میں آپ کے فکر پہ کر رہا ہوں، آپ کے استدلال پہ کر رہا ہوں، لیکن زیر بحث آپ کے اکابر، آپ کے اساتذہ یا آپ کی پیچھے روایت آ رہی ہے، انہوں نے کوئی بات کہی ہے، ان کو میں ملا دیتا ہوں. مثلا میں ایک مثال بھی دیتا ہوں اس کے. ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے بھی فلاں عالم کے تو دادا استاد جو ہیں وہ تو وائسرائے ہند کے ساتھ عالمی سفر پہ گئے تھے، یا فلاں نے تو انگریزوں کے خلاف جہاد سے انکار کر دیا تھا. اب انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا نقطہ نظر ہے، ان کی پوری جو فکر ہے اس کا بیگیج تو میں نے نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید میں ہمیشہ ان کے اسلاف کی چیزوں کو بھی لا کر موجودہ لوگوں پر تھوپا جا رہا ہوتا ہے. یہ دونوں رویے، یعنی جو پہلے زیر بحث تھا وہ بھی اور یہ بھی، اگر آپ غور کریں تو یہ نفسیاتی کمزوریوں پہ دلالت کرتے ہیں. یعنی کوئی انسان، کوئی بہت بڑا انسان دنیا میں پیدا ہوا، بہت بڑا مفکر ہے، حکیم ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، آپ اس کی بعض چیزوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں. یہ اختلاف بعد میں آنے والے ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو اس شخص سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. یعنی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت سے ان کے شاگردوں نے، براہ راست شاگردوں نے اختلاف کیا ہے. ان کے اختلافات سے ہم واقف ہیں. آپ متکلمین کے بڑے لوگوں کو اٹھا لیں، آپ صوفیہ میں بڑے لوگوں کو اٹھا لیں، اختلاف کی روایت ہمیشہ ہوتی ہے. اختلاف کسی نے فوراً کر دیا، بعد کے زمانوں میں ہو گیا، یہ چیز رہتی ہے. اس میں اگر آپ کسی شخص کے اکابر کو یا اس کے آباء کو موضوع بناتے ہیں تو یہ نفسیاتی کمزوری کا اظہار ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں بھی کوئی فکر ہوگا، کوئی بات ہوگی، بات کو موضوع بنائیے. یعنی یہ بات جب میں نے کہی اور اس کو ایک نقطے کے طور پر آپ نے بھی موضوع بنایا کہ ہم بعض اوقات جو سامنے شخص موجود ہے اس سے اوپر اٹھتے ہیں اور اوپر اٹھ کے کسی اور کو ہدف بنا لیتے ہیں اور کبھی اس کو ہدف بنا لیتے ہیں اور پیچھے ذکر ہی نہیں کرتے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ضرورت کیا ہے. ضرورت ہے دیانتداری کی.
یعنی اگر ہمیں کسی چیز پر تبصرہ کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے دیکھیے یہ فکر ہے، یہ حنفی فکر ہے، یہ شافعی فکر ہے، یہ فلاں ائمہ کا نقطہ نظر ہے، لیکن اس نقطہ نظر پر پہلے سے بھی تنقید رہی ہے، ہم بھی اس پر تنقید کرتے ہیں، موجودہ زمانے میں فلاں اور فلاں لوگ اس کے علمبردار ہیں، انہوں نے اس میں کسی نئی جہت کا اضافہ کیا، اس کو بھی ہم موضوع بنا لیں گے۔ یعنی دیانتداری کے ساتھ جو بات کرنی ہے، لیکن اس طرح کے الزامات کہ فلاں آدمی نے فلاں سفر کیوں کیا تھا اور فلاں کی ساتھ کیوں دیا تھا، وہ اس کے حالات پہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے، کسی نے کیا اقدام کیا، کسی نے کس چیز کو بہتر سمجھا، کسی کو بہتر نہیں سمجھا۔ ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما اور زعماء، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بعض چیزوں سے ہمیں اتفاق ہوتا ہے، بعض سے اختلاف ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو اس طرح کی چیزیں جو ماضی میں دفن ہو گئیں ان کو ویسے ہی موضوع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اشخاص کو موضوع بنانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی اشخاص کا تو صرف حوالہ ہوگا کہ یہ حنفی فکر ہے، یہ شافعی فکر ہے، یہ ماتریدی فکر ہے، یہ اشعری فکر ہے۔ اگر ہم اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اس وقت اشاعرہ کے علم کلام کے بہت سے معیدین آپ کو ملتے ہیں، اسی طرح احناف میں زیادہ تر لوگ یہاں ماتریدی ہو گئے ہیں، اور بھی بہت سے افکار خیالات ہیں۔ ان میں مختلف گروہوں کا نام اسی وقت لیا جاتا ہے جب بین ہی کوئی شخص اس نقطہ نظر کو اختیار کر لیتا ہے۔ ہم بعض اوقات ادنیٰ مماثلتوں کی بنیاد پر لوگوں کو اس طرح کی ٹوپیاں بنا بنا کے پہناتے رہتے ہیں۔ یہ چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے حظ کا باعث بنتی ہو، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ یہ چیزیں بے معنی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بات ناپ تول کر کہی جائے گی، جس میں آخری درجے میں حدود کا خیال رکھا جائے گا، جو بات مدلل ہوگی وہی زندہ رہے گی۔ اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر آدمی کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ اس نے میدان مار لیا ہے اور اس نے دوسرے آدمی کا استخفاف کر کے اس کو رسوا کر دیا ہے، لیکن لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ خود رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، وہ خود تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کے جو اپنے فکر کے ساتھ محکم کھڑا ہے اور جو اپنی اخلاقی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اس کو تاریخ سے نکال کے پھینک سکیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل قریب کے دور میں جو بڑے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہ تاریخ ساز شخصیات ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، اقبال ہیں، سید ابوالعلا مودودی ہیں، ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کے افکار سے ہم اختلاف رکھتے ہیں، اور کتنا اختلاف رکھتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر، لیکن اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جب ہم اختلاف رکھتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے مقدمات درست نہیں ہیں، یا یہاں ان کے استدلال میں خامی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس میں اگر ہم استخفاف کا رویہ اختیار کریں، یا پگڑی اچھالنے کا طریقہ اختیار کریں، یا پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں، یا ان کی واقعی عظمت کے اعتراف سے گریز کریں، تو اس سے ہم کس کا نقصان کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی فکر وجود میں آتا ہے، اگر تو اس میں کوئی قوت نہیں ہے تو وہ خود مر جائے گا، اور اگر اس میں قوت ہے اور اس کو پیش کرنے والے علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، آپ اس کو تاریخ سے کبھی محو نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ 100% غلط ہو، تب بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس تکلیف کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنی بات کو وہاں تک محدود رکھیں جہاں آپ نے کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے۔ جتنا شائستہ آپ کا اسلوب ہوگا اتنی بات آپ کی مؤثر ہوگی۔ تو نقطہ آپ نے واضح کیا، 18 علامات زیر بحث آ چکی ہیں، کوشش کرتے ہیں باقی پہ بھی غام صاحب کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ اچھا غام صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو مناظرانہ ذہنیت کی نمایاں ترین علامت ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک بات کی، چلیں آپ نے استدلال سے کی، آپ نے ادب کے پیرائے میں کی، سب کچھ ٹھیک کیا، لیکن آپ کے جو مقلدین ہیں، آپ کے جو پیرو ہیں، آپ کے جو ماننے والے فالوورز ہیں، وہ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ استخفاف کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ ان سے نظریں چرا لیتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی تو پھر خلاف اخلاق کو نہ چلیں، آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن اگر آپ کے حلقہ فکر میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے، امیڈیٹ لوگوں میں کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا کم سے کم آپ کی رسائی میں ہے، آپ کی وال پہ آ کر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے، آپ 2 جملے لکھ سکتے ہیں کہ جی فلاں آدمی سے میرا علمی اختلاف ہے، لیکن یہ جو آپ نے شخصی اس پہ حملہ کیا ہے، یہ گند جو ہے وہ میرے وال کے اوپر نہ پھیلائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سے بھی نظریں چراتے ہیں، خود تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کرتے رہو جو کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات انہیں خیال ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے ہمیں اختلاف ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی آ کے اینٹ روڑا پتھر پھینک دیتا ہے تو
ہماری خدمت ہی کرتا ہے. یہ بات ہم نہیں کہنا چاہتے تھے، کسی دوسرے نے کہہ دی. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی وہی نفسیاتی کمزوریاں کار فرما ہوتی ہیں، جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی اسی اخلاق کی تعلیم دیں. بار بار توجہ دلاتے رہیں، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اچھے اخلاقی رویے ہی انسان کے لیے بقا کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی میرے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، یا جس طرح کہ آج کی دنیا میں آپ نے تعبیر اختیار کی کہ میری وال پر آ کر ایسی بات کرتا ہے، تو شائستگی سے معذرت کر دینی چاہیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں نہ رہیں. اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی علمی گفتگو کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، علمی استدلال کے ساتھ کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے تو ضرور کریں، اس پر تبادلہ خیالات میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کسی کا استخفاف کر رہے ہیں، کسی پر کوئی ذاتی طنز کر رہے ہیں، تان کر رہے ہیں، یا جن چیزوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو از راہ کرم یہ جگہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. شائستگی سے معذرت کر دینی چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، اگلی جو علامت ہمارے یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب نے ایک نقطہ نظر اپنایا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے فلاں جملے سے میری دل آزاری ہوئی ہے، یا کم سے کم میرے اکابر کی دل آزاری ہوئی ہے. اس کو اگنور کر دینا، یعنی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میری دل آزاری ہوئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے، تو اخلاق کا تقاضا تو پہلا یہ ہے نا کہ اس کی دلجوئی کی جائے، کہا جائے جی ہمارا مقصد نہیں تھا کہ آپ کے احساسات کو دکھ پہنچایا جائے، آئیے بیٹھ کر ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اچھا آپ کو میرا جملہ کوئی نوکدار لگا ہے تو میں اس کو تبدیل کر لیتا ہوں. ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن جملہ ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ بھی مناظرہ ذہن کی ایک علامت. اس میں بھی دیکھیے ایک نقطہ نظر ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ کسی فکر پر تبصرے سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے. بہت اہم بات. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی اگر فرض کیجئے کہ میرے فکر پر تبصرہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، اس میں یہ گمراہی کی بات ہے، اس میں یہ کفر کی بات ہے، اس میں یہ شرک کی بات ہے، تو یہ تو وہ ایک حقیقت واقعہ کو اپنے لحاظ سے بیان کر رہا ہے. یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں اگر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تو میں استدلال سے بتا دوں کہ جس چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، جس کو کفر کہہ رہے ہیں وہ کفر نہیں ہے، جس کو آپ ضلالت یا گمراہی کہہ رہے ہیں وہ گمراہی نہیں ہے. کسی فکر پر جب بھی کوئی شخص تبصرہ کرے گا تو وہ تبصرے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے گا جو اس حقیقت کو واضح کرے. اس میں دل آزاری ہو رہی ہے یہ کوئی چیز نہیں. یعنی فکر کے ساتھ انتہائی وابستگی کے باوجود تنقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مثلا میرا دین اسلام ہے، اسلام میرے لیے خدا کی بات ہے. میرے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ حیثیت ہے اس دین کی. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ میرا فکر ہے یا آپ کا فکر ہے، وہ اللہ کا دین ہے. لیکن کیا اس دنیا میں سب لوگ اس کو مانتے ہیں؟ کیا سب لوگ اس کو اللہ کا دین قرار دے کے اس پہ گفتگو کریں گے؟ وہ اس پر بحث کریں گے، وہ اس کی بعض چیزوں پر تعریض کریں گے، بعض چیزوں کو غلط قرار دیں گے، بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں خلاف عقل ہیں، یا یہ نری صفاحت ہے، یا یہ بیوقوفی ہے. اس طرح کی باتیں کریں گے. یہ فکر پر تبصرہ ہے. مجھے اس میں اگر اپنے نقطہ نظر یا اپنے دین کا دفاع کرنا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح صفاحت نہیں ہے، کس طرح غلطی نہیں ہے، اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے. میں مثال دیتا ہوں. الحاد گفتگو کرے گا، میرے مذہب پر گفتگو کرے گا، تو وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرے گا. مثال کے طور پر لونڈی غلاموں کا مسئلہ زیر بحث آ جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے بعض جنگی اقدامات زیر بحث آ جائیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے معاملات زیر بحث آ جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دینی احکام، ہدایات، یا دین نے جن چیزوں کو قبول کیا یا جن چیزوں پر نقد نہیں کیا، یا کیا تو آج کے لحاظ سے نہیں کیا، یا موجودہ سماج میں وہ کچھ اجنبی چیزیں لگتی ہیں، اس میں ایک شخص تنقید کرتا ہے. اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دل آزاری کی بات بھی نہیں ہے. وہ اصل میں فکر پر، میرے مذہب پر بات کر رہا ہے، اور میں اپنے مذہب کی مدافعت علم کی دنیا میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا. میں اس کا جواب دوں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہاری اس بات میں کیا غلطی ہے. اگر وہی بات کسی شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے، وہ میرے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ان کا مزے کا اڑایا جا رہا ہے، تو یہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے. یہ کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اس طرح کی کوئی چیز کسی کی زبان سے نکلی ہے، کسی کے قلم سے نکلی ہے، دوسرے نے اگر اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ چیز مجھے گراں گزری ہے، فوراً معذرت کر لینی چاہیے.
یعنی ایک لمحے کے توقف کے بغیر یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ سے اس میں غلطی ہوئی، یا اگر غلطی نہیں بھی ہوئی آپ کو یہ بات گراں گزری ہے، میں اس پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ فرق ہے جو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی افکار خیالات پر کمنٹ ہوگا، تبصرہ ہوگا، اس کے بارے میں بات کہی جائے گی، اس پہ برا ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ افکار اور خیالات تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں۔ لیکن فرد سے مجھے کیا دشمنی ہے اور کیا بہتری ہے؟ فرد تو فرد ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی جو استعداد ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وہ کوئی بات کر رہا ہے تو میرا اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کہیں جا کے دفن کرنے یا اس کو کسی گڑھے میں ڈالنے سے مجھے آخر دلچسپی کیوں ہو؟ تو اس میں چونکہ شخصی اخلاقیات زیر بحث آ جاتی ہے، اگر کسی کو بات کوئی بری لگی ہے یا گراں گزری ہے فوراً معذرت کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب یہ جو بقیہ علامات ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان پر ایک بالاجمال تبصرہ لے لیں گے۔ علمی مباحث کو پروپیگنڈا بنانا، مخاطب کی تردید کے باوجود اس سے وہ بات منسوب کرنا جسے وہ اون نہیں کرتا، مخاطب کی خاموشی کو اپنی فتح گرداننا، مخاطب کی دل آزاری کو نظر انداز کرنا، مخاطب پر اپنی علمیت کا رعب جتانا، اسی طرح سے بحث میں اس وقت خوشی سے نہال ہو جانا جب مخاطب کسی حقیقی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، مخاطب کو وہ القابات دینا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، اور علمی رائے پہ غیر علمی اور غیر شائستہ تبصرے کرنا۔ بالعموم ہمارے ہاں جو کچھ مذہبی مکالمے ہوتے ہیں اس میں شاہ صاحب اس پہ ذرا الگ سے بھی بتائیے گا، آپ ایک چیز کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اگلا کہتا ہے دیکھو اس کے پاس تو جواب ہی نہیں، میں تو فتح کا اعلان کرتا ہوں اپنی۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یعنی علم کی دنیا کو فتح اور شکست کا مسئلہ بنائے کیوں جائے؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے ایک بات کہہ دی، یہ دوسرے آدمی کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو موضوع بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ اس کے اپنے حلقے میں بھی لوگ ہوں گے، وہ کوئی سوال کر لیں گے، وہ جواب دینا چاہے گا دے دے گا۔ لوگوں کو اس طریقے سے مناظرے کے چیلنج دینا، کسی خاص چیز کو جو آپ نے اختیار کر لی ہے پروپیگنڈے کا موضوع بنا لینا، یہ خیال کرنا کہ اب مجھے دنیا بھر کو بتانا ہے کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں، یہ رویے اہل علم کے شایان شان نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ علم کے سچے طالب علم بنیں، اپنی بات طالب علمانہ طریقے سے کہہ دیں۔ کسی چیز کو پروپیگنڈا بنانے سے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتی، وہ ہمیشہ شائستہ اسلوب میں اور محکم استدلال کی بنیاد پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس کو فتح و شکست کا موضوع بنا لیا گیا، اور یہ دیکھیے کہ آپ کسی بڑے سے بڑے مسئلے پر مناظروں کی تاریخ سامنے رکھ لیں یا مناظروں کی رودات سامنے رکھ لیں، کوئی چیز بھی ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں آخری فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، دلچسپ۔ یعنی جس سطح پر بھی ہو دلائل کا تبادلہ ہو جائے گا، اور عام طور پر دونوں فریق یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے میدان مار لیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کی کسی چیز کو قبول کرنے کے ایک طرح کے پیمانے نہیں ہوتے۔ ہماری طبائع، ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہمارے بنیادی مقدمات، بعض چیزیں جن کو ہم نے اصول کے طور پر مان لیا ہوتا ہے، وہ سب رد و قبول کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بات کو پیش کرنا اور شائستگی سے پیش کرنا، علم بنا کے پیش کرنا، علمی استدلال سے پیش کرنا اور طالب علمانہ اسلوب میں پیش کرنا، یہی سوسائٹی کی زندگی ہے۔ اور اسی اسلوب میں اگر نقد و نظر کا طریقہ اختیار کیا جائے تو علم آگے بڑھتا ہے۔ اس سے مختلف جو چیزیں بھی آپ اختیار کریں گے جیسے یہ گنوائی ہیں، یہ سب کی سب سوسائٹی میں تفریق کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جو شخصی عزت اور احترام اور اکرام ہونا چاہیے اس کے منافی ہوتی ہے۔ آپ سب 3 نشستوں پر مشتمل ہم نے آپ سے 25 کے قریب جو مناظرانہ ذہنیت کی علامات ہوتی ہیں زیر بحث لا کر گفتگو کی، جز میں ان چیز کو سمجھا۔ آخری سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں یہ ہے، پوری بحث کا اس میں خلاصہ بھی ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جی جو آپ نے چیزیں گنوائی ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ دین سے منحرف ہو چکے ہیں یا دین بیزار ہیں یا خدا بیزار ہیں یا وہ مثال کے طور پہ مقدسات کے بارے میں حساسیت نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے ٹھنڈے پیٹوں گفتگو کریں، یہ تو بے ہمتی ہے، یہ تو سرمایہ دارانہ اخلاقیات ہیں۔ ان کے اندر آپ کے اندر وہ جو غیرت تھی، ایمان کی طاقت تھی، وہ کہاں چلی گئی کہ آپ اتنے آرام سے بیٹھ کے استدلالی کو زیر بحث لا رہے ہیں اور بندے کو زیر بحث نہیں لا رہے؟ تو آخری سوال کا جواب بھی دے دیجئے گا کہ ہم سب اگر ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان سب سے، تو یہ کیا کسی بے ہمتی کی علامت ہے؟ نہیں، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ اخلاقیات ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھائی ہے۔ اخلاقیات اپنی بنیاد میں بھی انسانی فطرت میں ہے، اور وہ پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی فطرت ہی کے مقدمات پر مبنی ہے۔ اس میں ہر چیز خود ہمارے پروردگار نے واضح کر دی ہے، یہ بتا دیا ہے اور اپنی کتاب میں بتا دیا، اور ہمارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے
کہ ہمارا رویہ، ہمارا طرز، ہماری گفتگو کیا ہونی چاہیے، ان چیزوں کا لحاظ کر کے ہمیں بات کرنی ہے۔ کوئی شخص اگر ان چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اور وہ تبصرہ ناشائستہ ہے تو اس کی ناشائستی خود واضح ہو جائے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسا تبصرہ کیوں کر رہا ہے، اس تبصرے کے پیچھے کوئی بات ہوگی۔ یعنی میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ تبصرہ ایسا ہی نہیں ہوتا، کوئی رائے، کوئی فکر ہوتا ہے جس کو وہ مزے کا خیز سمجھتا ہے، اس کی اس غلطی کو واضح کرنا چاہیے۔ جب آپ اس غلطی کو واضح کریں گے تو خود بخود اس شخص کو بھی تنبیہ ہو جائے گی۔ اس طرح کا رد عمل ظاہر کر کے ہم اپنی حیثیت کو بھی خراب کرتے ہیں، ہم مخاطبین پر بھی کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑتے، ہم اپنی دعوت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم جس کو حمیت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں دین کے لیے مزید دشنام کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں نے رد عمل کی نفسیات اختیار کی ہے، دنیا بھر میں لوگوں کو اور شے ملی کہ وہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں، وہ استخفاف کا رویہ اختیار کریں، وہ تضحیک کا رویہ اختیار کریں۔ آپ کا تضحیک کے مقابلے میں شائستگی کے ساتھ بات کرنا یہ اصل میں تضحیک کے آگے بند باندھ دیتا ہے۔ اس میں حمیت کا تقاضا خود یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے یہ موقع ہی پیدا نہ کریں کہ وہ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں۔ آپ سے مناظرانہ ذہنیت کی نمایاں علامات، 25 کے قریب وہ علامات جو بالعموم ہم مذہبی ڈیبیٹس اور بحثوں میں دیکھتے ہیں، ایک ایک کو غام صاحب سے زیر بحث لے کر آئے، اور نتیجہ کلام اور گفتگو یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی دامن کو ان علامات سے دور نہیں کیا تو پھر دنیا کے اندر کوئی مثبت کنسٹرکٹیو ڈائلاگ، ڈیبیٹ، مکالمہ نہیں ہو سکتا اور علم کی نئی راہیں بھی نہیں کھلیں گی۔ بڑی اہمیت پہ مشتمل غام صاحب کی گفتگو ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں کو اپنائیں اور مذہبی بحثوں میں بالخصوص اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔